तेरी तड़प से न तड़पा था दिल मेरा, लेकिन तेरे सुकून से बेचैन हो गया हूँ मैं। ये जानकर तुझे क्या जाने कितने गम पहुँचे, कि आज तेरे ख्यालों में खो गया हूँ मैं। आकाशा लॉन में कुर्सी पर बैठा उफक पर जाने क्या तलाश कर रहा था, लेकिन तलाश के नतीजे में एक हसीन चेहरा ज़रूर बार बार सामने आ जाया करता था। ख़ास तौर पर वो आखिरी बार देखा गया चेहरा, वो रोई रोई आँखें अब तो हर पहर ही आकाशा के ख्याल में आकर उसे बेचैन कर दिया करती थीं। आकाशा की बेजारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो अपनी इस हालत से जानकर भी अनजान था। वो आँखों की अजीब जिद पर खुद से जिद लगाए बैठा था। कान उस नरम लेकिन गुस्सीले लहजे को सुनने की चाह में बाकी हर आवाज़ से बेगाना हुए बैठे थे। वो यहाँ आकर भी वही था, जाने कब कैसे वो खुद से छूटकर वहीं गिर गया था। लेकिन अब दिल का खालीपन और आँखों की वीरानी से किसी से आंखें मिलाने की हिम्मत भी नहीं दे पा रहे थे। हसीन डाइन, आकाशा बेख्तियार बुड़बुड़ाकर हल्का सा मुस्कुराया। उसी पल घर से रमीशा निकलकर उसी जाने बाती दिखाई दी। हेलो काशी, वो बेतकल्लुफ़ी से कहती उसके सामने बैठी। आकाशा ने उसे देखा। इसे तो ये पसंद थी, और जब ये पसंद थी तब ये एहसासात कहीं भी नहीं थे। दिल इस तरह कभी न धड़का था। हर पहर एक ही चेहरा कभी जहन पर डेरा डालकर नहीं बैठा था। ये पसंद थी और वो नापसंद। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सोच रहे हो? रमीशा ने सवालिया अंदाज में पूछा। कुछ नहीं, उसने आहिस्तगी से कहा। अपनी आवाज़ कैसरा की वादी में छोड़ आए हो क्या? बोलना ही छोड़ दिया तुमने तो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं अपना आप भी कैसरा की वादी में कैसरा की परी के इर्द गिर्द कहीं छोड़ आया हूँ। वो दिल ही दिल में बोला। मन जागे सारी रात मेरा दीवाना, मन ना माने ये बात कि वो था बेगाना। मन जागे सारी रात मेरा दीवाना, मन माने ना ये बात कि वो था बेगाना। है खुद से ही खफा खफा, क्या चाहिए नहीं पता, पाया वो ना चाहा, चाहा वो ना पाया, जिसके पीछे भागे वो साया है रे साया। रमीशा गाना गा रही थी। आकाशा खामोशी से उसे देखता रहा। उसे खामोश देख रमीशा भी चुप हुई। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? कहीं उस प्लास्टिक डॉल को मिस तो नहीं कर रहे? आकाशा ने तेज निगाह उस पर डाली। उसे उसका यूं कहना चुभा था। वैसे क्या वो अब भी रैंप पर वॉक करती है? रमीशा हंसते हुए बोली। और रंग बिरंगी स्कार्फ पहनती है, काउगर्ल वाले ड्रेसेस अब भी पहनती है। वो उसका नेचुरल वॉक स्टाइल है, और वो जो भी पहनती है कम से कम खुद को पूरी तरह ढांप कर तो रखती है। उसने चिढ़कर कहा। उसे बुरा लगा था। रमीशा पहले तो हैरान सी होकर उसे देखने लगी, फिर हंस पड़ी। आकाशा गुस्सैली निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा। तुम्हें अपनी बचपन की दुश्मन से मोहब्बत हो गई है, रमीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे ये कैसे हुआ? रमीशा ने दोस्ताना अंदाज अपनाया। मैं नहीं जानता। आकाशा वाकई नहीं जानता था कि वो कब मोहब्बत का शिकार हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन इतना ज़रूर जानता था, उसका ख्याल दिलकश था। उसका जिक्र दिल को सुकून बख्श रहा था। यह अनोखा एहसास अजीब था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करती है? मुझे उसकी मोहब्बत का एहसास हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसका एहसास अच्छा लगा। हाँ, वो भी करती है, मेरा दिल कहता है। वो मेरे यहाँ आने पर उदास थी, फिक्रमंद भी। आकाशा की आंखें चमक रही थी। तो फिर तुम उसे छोड़कर क्यों आए? साथ लेकर आते ना, रमीशा ने उलझकर कहा। मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं कैसरा की वादी से दूर होता गया तो मुझे यूं लग रहा था जैसे दिल वहीं कहीं रख कर आ रहा हूँ। आकाशा ने कहते हुए जेब से वो सफ़ेद क्लिप निकाला। तुम आते हुए उसका क्लिप उठा लाए? हाउ क्यूट, रमीशा हंसते हुए बोली। ये कार में पड़ा था। आकाशा ने उसे घूरा।
اچھا غصہ نہ کرو پلیز، میری ایک ہیلپ کر دو نا، رمیشا نے کہا۔ ہیلپ مطلبی؟ بولو کیا کام ہے؟ آکاشا نے منہ بنا کر پوچھا۔ اتنی دیر سے ہمدردی بھی مطلب کے لیے جتا رہی تھی؟ یار میں دل سے تمہارا بھلا، میرا چھوڑو اپنا بتاؤ، آکاشا نے اس کی بات کاٹی۔ رابیل کے لیے بابا نہیں مان رہے۔ I really love him. پلیز بابا سے بات کرو نا، وہ تمہاری بات کبھی نہیں ٹالیں گے، پلیز پلیز، رمیشا نے لجاجت سے کہا۔ اچھا بس یہی بات ہے؟ آکاشا نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ کرو گے نا ہیلپ؟ ہاں بات کروں گا چاچو سے، آکاشا نے رضامندی ظاہر کی تو رمیشا چہک اٹھی۔ او تھینک یو سو مچ کاشی، تم بہت 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 اچھے ہو، رمیشا خوش ہو کر چہکنے لگی۔ آکاشا کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھنے لگا۔ ویسے سنو، ایک بات تو بتانا ہی بھول گئی، رات تائی امی مما سے کہہ رہی تھی کہ آکاشا تو راضی نہیں، الہام کے لیے تو نکاح ختم کر کے رومان۔ شٹ اپ، آکاشا اچانک بفر کر بولا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ رمیشا اس کے رد عمل پر حیران سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آکاشا تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ الہام اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی تھی، پیر نہر میں لٹکا رکھے تھے۔ قریب ہی فلیکا نہر کنارے اگھی گھاس چر رہی تھی۔ ڈوبتے سورج کی مدھم کرنوں نے نہر کے پانی پر اپنی چمک چھوڑی ہوئی تھی۔ الہام نہر کے شفاف پانی میں نظر آتے سورج کے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ کاش آکاشا واپس آ جائے اور کہے کہ وہ بھی میرے بغیر میرے لیے میری طرح اداس رہتا ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، پھر اس خیال پر وہ افسردگی سے مسکرائی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ خود سے سوال کیا۔ ناممکن تو کچھ بھی نہیں، خود ہی جواب دیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے سورج کی کرنوں سے سوال کیا۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھل پن چھایا ہوا تھا۔ وہ اداسی سے گہری سانس لیتی وہاں سے اٹھی۔ چلو فلی، اس کے کہنے پر فلیکا چوکس ہوئی اور اس کے ہم قدم چلنے لگی۔ الہام نے اسے استبل کے قریب چھوڑا اور خود گھر کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی جب نیلوفر کچن سے نکل کر آئی۔ الہام بیبی، آپ کا فون کافی دیر سے بج رہا تھا، نیلوفر نے اطلاع دی۔ الہام کا دل ایک پل کو دھڑکا۔ کاش آکاشا ہو، کاش کاش کاش، وہ دل ہی دل میں کہتی تیزی سے لاؤنج میں رکھے فون کی طرف بڑھی۔ اسکرین پر انجان نمبر سے 3 مسڈ کالز تھیں۔ الہام کا دل دھڑکنے لگا۔ کہیں یہ واقعی آکاشا کا نمبر تو نہیں؟ الہام نے خود سے سوال کیا اور فون ہاتھ میں لیا۔ اسی پل فون دوبارہ بجنے لگا۔ ہیلو، الہام نے آہستگی سے کہا۔ دوسری طرف موجود آکاشا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اتنے دن بعد اس کی آواز سن کر دل کو عجیب سا سکون ملا تھا۔ میں آکاشا، کیسے ہیں آپ؟ الہام نے نم ہوتی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے بروقت لہجے کو معتدل رکھا۔ دل بھر آیا تھا اس کی آواز سن کر۔ ٹھیک ہوں میں، تم کیسی ہو؟ مجھے یوں اکیلا کر کے خود وہاں ٹھیک رہ رہے ہیں۔ آپ تو ٹھیک ہیں لیکن میں، الہام نے دل ہی دل میں شکوہ کیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، الہام نے کہا۔ ابھی آئی ہو؟ جی۔ سب ٹھیک چل رہا ہے، کام وغیرہ؟ آکاشا نے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے۔ آپ نے کال؟ الہام کو سمجھ نہ آئی کیا کہے۔ میں نے کال اس لیے کی کیونکہ میں کسی ڈائن کو بہت مس کر رہا تھا، آکاشا مسکراتے ہوئے بولا۔ الہام پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ جی؟ الہام بے یقینی سے بولی۔ جی؟ کیا جی؟ مس کر رہا ہوں تمہیں، فارسی زبان سمجھتی ہو کیا؟ آکاشا نے شرارت سے کہا۔ الہام کا دل دھڑک کر ساکت ہوا۔ مجھے مس کر رہی ہو نا تم بھی؟ خبردار جو نہ کہا، ڈرامے بازی نہ کرنا، مجھے پتا ہے تم بھی مس کر رہی ہو، آکاشا نے تیزی سے کہا۔ الہام کے چہرے پر آسودگی کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی، الہام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جادوگرنی، آکاشا نے مسکراتے ہوئے لہجے میں محبت سے کہا۔
کتنا پرسکون ہو گیا تھا وہ اچانک۔ اس کے مختصر سے جی نے اس کے سارے وجود میں سرشاری سی بھر دی تھی۔ سچ یار، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، بہت مس کر رہا ہوں تمہیں، بہت زیادہ، آکاشا محبت سے چور لہجے میں بولا۔ الہام کا دل عجیب لے پر دھڑکنے لگا۔ تو پھر واپس آ جائیں، الہام نے دھیمے لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو، بہت جلد آؤں گا۔ سچ میں؟ الہام کھل اٹھی۔ بالکل سچ میں، آکاشا مسکرایا۔ چلو اب ڈنر کرو، پھر ریسٹ کرنا، اور خیال رکھنا اپنا، کہیں جنگل سے انسانوں کو نگلنے والا گو ہی نہ آ جائے، آکاشا نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کے چہرے پر کوسے قزح کے حسین رنگ بکھرنے لگے، وہ بے اختیار ہی کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ آکاشا ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تو سب نے اس کو جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ آج کئی دن بعد بن بلائے ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا، چہرہ بھی کھلا کھلا سا تھا، آنکھوں کی چمک پہلے سے زیادہ تھی۔ چلو شکر ہے، مجیدہ نے بآواز کہا۔ آکاشا نے نگاہیں اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا اور دلکشی سے مسکرا دیا۔ بیٹا، ہم سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے، ارمان صاحب نے رومان کی طرف دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ آکاشا کو یکدم رمیشا کی کہی بات یاد آئی اور اس نے گہری سانس لے کر پہلے ماں اور پھر باپ کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ مجیدہ نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ یہی کہ الہام کو رخصت کروا کر یہاں لے آیا جائے، اب وہ کافی حد تک سنبھل چکی ہے، اور میں نے بھی بات کی ہے اس سے۔ وہ کہتا جا رہا تھا، سب کے تاثرات بدلنے لگے، پہلے حیرت، پھر خوشی، اور آخر میں پشتیاک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ سب کے چہرے اس کی بات سن کر کھل اٹھے تھے۔ الہام فلیکا کی پیٹھ سے لپٹی خوشی سے اچھل رہی تھی، فلیکا کا بھی یہی حال تھا، وہ دونوں ہی خوشی سے چہک رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں فلی، بہت زیادہ، جانتی ہو، اس نے کہا وہ مجھے بہت مس کر رہا ہے، بہت 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 زیادہ، اور جانتی ہو، اس نے کہا وہ واپس آ رہا ہے۔ الہام خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، فلی جب وہ آئے گا تو میں اس سے کبھی بھی نہیں لڑوں گی، اس کے لیے مزیدار کھانے بناؤں گی، ہم تینوں ساتھ وادی کی سیر کو جائیں گے، کیسرا کی پہاڑیوں پر جائیں گے، آبشار کے پاس بھی، اور وہ جہاں جامنی رنگ کے پھولوں کی بیل ہیں اس کے پیچھے بنا وہ قدیم غار جس سے نہر نکلتی ہے، ہم ان سب جگہوں پر جائیں گے، وہ اشتیاق بھرے لہجے میں تیز تیز کہہ رہی تھی۔ فلیکا اس کی باتوں پر پرجوش خوشی سے ہنہنا رہی تھی۔ الہام کو آکاشا نے صبح فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ شام تک پہنچ جائے گا۔ الہام آج باہر نہیں گئی تھی، صبح سے نیلی کے ساتھ کچن میں گھسی ہوئی تھی، خوب دل لگا کر اس کی پسند کے کھانے بنا رہی تھی۔ اس نے دوپہر کو پھپھو سے ڈھیر ساری باتیں کی تھی اور ان سے آکاشا کی پسند کے کھانے بھی پوچھ لیے تھے۔ شام 4 بجے کے قریب تقریباً تمام کھانے تیار تھے۔ الہام کو یوں چہکتا دیکھ نیلی بھی خوش تھی۔ ان دونوں نے سارا وقت آپس میں باتیں کرتے ہوئے کھانا تیار کیا تھا۔ کچن سے نکل کر الہام اپنے کمرے میں آئی اور سیاہ رنگ کا لمبا گاؤن نکالا، غسل لے کر نکلی اور بال سکھانے لگی۔ بالوں کو ایک کلپ لگا کر کھلا چھوڑا اور دراز سے میک اپ باکس نکالا۔ آنکھوں کو کاجل اور آئی لائنر سے سجانے کے بعد اس نے گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک اٹھا کر لگائی۔ وہ قیامت خیز لگ رہی تھی، سیاہ رنگ اس پر خوب جچ رہا تھا۔ کئی پل تو اپنے عکس کو آئینے میں مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ذرا دیکھو تو کیسی خوش لگ رہی ہوں میں، اور یہ سرخ لپسٹک بھی اچھی لگ رہی ہے۔ میں بھی اچھی لگ رہی ہوں، خود سے کہتی وہ شرارت سے ہنس دی۔ کتنے عرصے بعد وہ اپنے اصل روپ میں آئی تھی، ہنستی کھلکھلاتی ہوئی الہام۔ گاؤن کے دامن کو چٹکیوں سے پکڑتی وہ کمرے سے نکل آئی۔ باہر آئی تو فلیکا اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ہیلو میری پیاری فلی، ذرا بتاؤ تو کیسی لگ رہی ہوں، الہام نے چہکتے ہوئے کہا۔ فلیکا ہنہنائی اور اس کے سر سے اپنا سر ٹکایا۔ الہام مسکرا دی۔ شکریہ میری پیاری دوست، الہام نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر کہا۔ وہ دونوں اپنے مخصوص مقام کی جانب بڑھ گئے۔ ابھی وہ نہر کنارے پہنچے ہی تھے جب الہام کو ایک عجیب سے احساس نے گھیرا۔ الہام نے چونک کر گردن گھمائی، آکاشا ان سے ذرا فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ الہام پل بھر کو گھبرا گئی،
پھر چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ نے ڈیرا جما لیا۔ آکاشا جوں جوں قریب آتا گیا، الہام کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ فلیکا بھی آکاشا کو دیکھ کر زور سے ہنہنائی۔ آکاشا نے ایک تفصیلی نگاہ اس کی تیاری پر ڈالی۔ اتنے دن بعد اسے دیکھنا روح تک کو پرسکون کر گیا تھا۔ الہام سر جھکائے کھڑی تھی۔ آکاشا مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے اپنی زندگی سے ہر چیز کی توقع تھی، لیکن اس پل کی نہیں، آکاشا نے کہا۔ الہام نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ الہام نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ کون سوچ سکتا تھا کہ جس لڑکی سے آکاشا کو شدید قسم کی الرجی تھی، اس کے لیے وہ اتنا بے چین ہو جائے گا۔ کیا تم نے اس کی توقع کی تھی؟ آکاشا نے ہنستے ہوئے بولا، اور آگے بڑھ کر الہام کا ہاتھ تھام لیا۔ الہام مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ فلیکا بھی ان کے پیچھے لپکی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو الہام، اس نے الہام پر نگاہ ڈالتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا۔ الہام مسکرا دی۔ اسے سامنے پا کر زبان پر جیسے قفل پڑ گیا تھا۔ اس کے آنے سے قبل جو چہک لہجے میں جھلک رہی تھی، اب اس چہک کی جگہ جھجک اور شرم نے لے لی تھی۔ پلکیں تک اٹھانا محال تھا۔ ویسے انتظار کیا تھا میرا؟ آکاشا نے اچانک رک کر پوچھا۔ جی، انتظار ہی تو کر رہی تھی، الہام دھیمی آواز میں بولی۔ ویسے ایک بات بولوں؟ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ کبھی میں اپنے سامنے بھی تمہاری میٹھی اور دھیمی سی آواز سنوں، جیسے تم ممی اور باقی لوگوں سے بات کرتی ہو، لیکن مجھ سے بات کرتے ہوئے تمہارا لہجہ کبھی نرم اور دھیما نہیں ہوا۔ آکاشا نے مسکراہٹ دبائی۔ الہام نے اسے خفگی سے گھور کر دیکھا۔ لیکن آج تمہاری یہ میٹھی سی آواز اور بھی زیادہ نرم اور میٹھی لگ رہی ہے۔ آکاشا مسکرایا۔ الہام سر جھکائے چلتی رہی۔ کس قدر حسین پل تھا، مکمل منظر، کامل حسن سے بھرپور، جذبات، احساسات، محبت، اپنائیت، ہر رنگ موجود تھا ان لمحوں میں۔ الہام نے دعا کی کہ یہ راستہ کاش کبھی ختم ہی نہ ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساری عمر اسی طرح خوبصورت رستوں پر ایک دوسرے کے ہم قدم چلتے رہیں، چلتے رہیں، چلتے رہیں، اور عمر گزر جائے۔ کچھ دن میں ممی لوگ بھی آ جائیں گے اور پھر رخصتی کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، آکاشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دفعتاً الہام چلتے چلتے رکی۔ ایک عجیب سا خوف اس کی آنکھوں میں ہلکورے لینے لگا۔ آکاشا نے الجھ کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ الہام کی آنکھوں میں چھپے خوف نے آکاشا کو بے چین کیا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے یہاں سے لے جائیں گے؟ الہام نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ یہاں سے جانے کا خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا، اور یہی پل تھا جب آکاشا کو احساس ہوا کہ اب شاید کبھی الہام کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہ کر پائے۔ سارے خواب، تعین کردہ ہدف پس پشت چلے گئے۔ دل میں فقط ایک ہی خیال تھا، الہام کی خوشی، اس کا سکون اور اس کی مسکراہٹ۔ آکاشا نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ الہام خوفزدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ کچھ دن کے لیے صرف، پھر واپس آ جائیں گے یہاں۔ یہیں وادی کے باہر کوئی جاب ڈھونڈ لوں گا، یہیں رہوں گا، ساتھ رہیں گے، ڈونٹ وری، پرسکون ہو جاؤ، آکاشا نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ الہام بے اختیار اس کے کندھے پر سر ٹکا کر رو دی۔ آکاشا پل بھر کو ساکت ہوا، کندھے سے لگی الہام پر نگاہ ڈالی، پھر گہری سانس لے کر اس کا سر سہلانے لگا۔ مجھے پتا ہی نہیں تھا میری حسین ڈائن ایسے بھی روتی ہوگی، آکاشا نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا۔ الہام شرمندہ ہوتی اس سے الگ ہوئی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرنے لگی۔ آکاشا محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آکاشا ابرو چکائے اس کے پل پل بدلتے تاثرات کو بغور دیکھتا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ آپ کا بہت شکریہ مجھے یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں اکیلی نہیں ہوئی، آپ میرے ساتھ ہیں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا میری حسین ڈائن، آکاشا نے یقین دلایا۔ مجھے یقین ہے، الہام نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ محبت چاندنی راتوں میں بانسری لے کر، محبت شبنمی احساس میں لپٹی ہوئی خوشبو۔